8 अगस्त 1963 की अंधेरी रात के दौरान रॉयल मेल की एक ट्रेन ग्लासगो से लंदन जा रही थी। इस ट्रेन के एक डब्बे में नोटों से भरे बैग्स मौजूद थे जो तकरीबन आज 67 मिलियन पाउंड्स या फिर 800 करोड़ रुपए बनते हैं। ट्रेन के ड्राइवर जैक मिल्स तेजी से इंजन को रात की तारीकी में भगाते हुए जा रहे थे। तभी अचानक एक क्रॉसिंग पर सिग्नल की लाल रोशनी चमक उठी। ड्राइवर के लिए ये एक एबनॉर्मल बात थी क्योंकि इस वक्त और इस जगह सिग्नल का लाल होना कोई मायने नहीं रख रहा था। खैर ड्राइवर जैक मिल्स ने फौरन ब्रेक लगाई और ट्रेन को सुनसान रास्ते में ही रोक दिया। थोड़ी देर के लिए हर तरफ खामोशी छा गई, लेकिन इसी खामोशी के पीछे छुपा था एक ऐसा मास्टर प्लान जो सदी की सबसे बड़ी रॉबरी को अंजाम देने वाला था, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, जिसमें ट्रेन को ही चुरा लिया गया। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये बात किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन रियल लाइफ में भी डाकुओं ने सस्पेंस से भरी प्लानिंग की और ब्रिटेन की सरकारी ट्रेन से लाखों पाउंड्स लूट लिए, और वो भी बगैर एक भी गोली चलाए। सब कुछ महीनों पहले शुरू हुआ जब लंदन के चंद जाने माने क्रिमिनल्स एक नए कारनामे को अंजाम देने के लिए सर जोड़कर बैठ गए। ब्रूस रेनॉल्ड्स, जो इस प्लान का मास्टरमाइंड था, उसने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर एक बेमिसाल डाके का प्लान बनाना शुरू किया। उसके पास ब्रिटेन की नेशनल पोस्ट सर्विस रॉयल मेल की एक सीक्रेट मालूमात थी। ये सीक्रेट मालूमात उसको रॉयल मेल के ही एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर से मिली थी जिसका नाम किसी को भी मालूम नहीं था। मालूमात ये थी कि ग्लासगो से लंदन जाने वाली ट्रेन में एक खास डब्बा होता है जिसे हाई वैल्यू पैकेजेस या फिर HVP भी कहा जाता है। उसमें एक खास दिन पर बहुत ज्यादा रकम जाने वाली थी और उनको इसी डब्बे को लूटना था। ब्रूस रेनॉल्ड्स और उसके साथी जाने माने क्रिमिनल्स जरूर थे, लेकिन उनको ट्रेन लूटने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लिहाजा उन्होंने लंदन के ही एक दूसरे गैंग को इस प्लान में शामिल किया जिनको ट्रेन लूटने का भी एक्सपीरियंस था। ये बदनामे जमाना गैंग साउथ कोस्ट रेडर्स के नाम से जाना जाता था। आहिस्ता आहिस्ता टीम बढ़ती गई और इस प्लान में अब 15 से ज्यादा लोग शामिल हो गए। उन्होंने ठान लिया कि बिना गोली चलाए सरकारी ट्रेन को लूटना है। पर यह कोई मामूली डाका नहीं था कि ट्रेन को रोको और लूट लो। इसके लिए महीनों की प्लानिंग की गई। 7 अगस्त 1963 को शाम 6:50 पे ट्रेन ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन से लंदन जाने के लिए रवाना होती है। इसको लंदन के यूस्टन रेलवे स्टेशन पर अगले दिन सुबह 4 बजे पहुंचना था। इस ट्रेन में टोटल 12 डब्बे थे और 72 पोस्ट ऑफिस का स्टाफ दौरान सफर मेल्स को सॉर्ट करने के लिए भी मौजूद था। ये ट्रेन खासकर सिर्फ पार्सल्स और पोस्ट को मुख्तलिफ शहरों में ड्रॉप करने के लिए चलाई जाती थी, इसीलिए इसको बिना रोके ही मुख्तलिफ स्टेशंस पर पार्सल्स ड्रॉप करने थे। जब भी कोई स्टेशन आता तो वहां का लोकल पोस्ट ऑफिस स्टाफ एक स्पेशल एलिवेटेड रैक्स पर बोरियां लटका देता। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरती तो आहिस्ता हो जाती थी और अंदर बैठा स्टाफ एक जाली की मदद से वो बोरियां पकड़ लेता था, और ऐसे ही जो मेल्स उनको उस स्टेशन पे छोड़नी होती थीं, उनकी बोरियां प्लेटफॉर्म पर चलते चलते ही उतार दी जाती थीं। इस प्रोसेस के जरिए बगैर रोके ही मेल्स को मुख्तलिफ स्टेशंस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। जिस डब्बे में रॉबरी होनी थी वो अभी तक इस ट्रेन के साथ अटैच्ड ही नहीं था। वो डब्बा नैन वैली रेलवे स्टेशन पर सेफली पार्क था। इस डब्बे को HVP यानी हाई वैल्यू पैकेजेस कहा जाता था क्योंकि इसमें ज्यादातर बड़ी मिकदार में कैश मौजूद होता जो लोग उस वक्त दूसरे शहरों में मनी ऑर्डर करते थे। 1960 में यानी इस वाक़े से 3 साल पहले पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टिगेशन ब्रांच IB ने HVP डब्बों की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इसमें सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम लगवाने की हिदायत दी थी, और 1961 में 3 HVP डब्बों में ये सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम लगवा लिए गए, और जो पुराने डब्बे थे जिन पर सिक्योरिटी अलार्म नहीं था उनको रिजर्व में ही रख दिया गया। लेकिन डाके वाला दिन सबसे अहम था। उस दिन सिक्योरिटी अलार्म वाले HVP डब्बे आउट ऑफ सर्विस थे, लिहाजा एक रिजर्व डब्बा M30204M को इस्तेमाल किया जाना था जिसमें कोई सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं था। ये एक बहुत बड़ी टिप थी जो डाकुओं को रॉयल मेल के इनसाइडर से मिली थी।
جب گلاسکو سے نکلی ٹرین نین ویلی ریلوے اسٹیشن پہنچی تو ریلوے اسٹاف نے HVP ڈبے کو انجن کے بعد دوسرے نمبر پر کنیکٹ کر دیا۔ یہ ڈاکوؤں کو ملنے والی پہلی ٹپ تھی، لیکن دوسری ٹپ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ نارملی HVP ڈبوں میں 3 لاکھ پاؤنڈز کے قریب پیسے ہوتے تھے، لیکن کیونکہ پچھلا ہفتہ بینک ہالیڈے ویکینڈ تھا، اسی لیے ڈاکے والے دن اس میں 3 ملین پاؤنڈز کے قریب کیش موجود تھا، اور یہ تھی ٹپ نمبر 2۔ یعنی جو اتفاق آج کے دن ہوا وہ شاید سالوں میں ایک بار ہوتا ہوگا۔ 12 گنا زیادہ پیسے بھی جا رہے ہیں، اور اتفاق سے سیکیورٹی الارم والا HVP ڈبہ بھی خراب تھا۔ پر ڈاکوؤں کے لیے یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، وہ لوگ اسی دن کے لیے کئی مہینوں سے پلاننگ کر رہے تھے۔ خیر، ٹرین HVP ڈبے سمیت نین ویلی اسٹیشن سے روانہ ہو گئی۔ رات کا وقت ہو چکا تھا اور ٹرین کے ڈرائیور 58 سالہ جیک ملز تیزی سے اپنی منزل کی طرف ٹرین کو لے کے جا رہے تھے۔ وہاں ڈاکوؤں کا ٹولہ بھی ریلوے ٹریک کے پاس جھاڑیوں میں گھات لگائے بیٹھا تھا۔ ان کی پلاننگ بالکل پرفیکٹ تھی۔ 8 اگست 1963 رات 3 بجے کے قریب ڈاکوؤں کے ایک گروپ ممبر نے سیئرز کراسنگ کے سگنل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ اس نے گرین لائٹ کو چھپانے کے لیے اس کے سامنے ایک گلو یعنی دستانہ پھنسا دیا، اور ریڈ لائٹ کو چلانے کے لیے ایک بیٹری کا استعمال کیا، اور پھر سارے چھپ کر ٹرین کا انتظار کرنے لگے۔ ٹرین جب سیئرز کراسنگ کے پاس پہنچی تو ڈرائیور یہاں پر ریڈ لائٹ دیکھ کر کافی حیران ہوا، کیونکہ نارملی اس کراسنگ پر ٹرین کو روکا نہیں جاتا، خاص کر رائل میل کی ٹرین کو۔ خیر، جیک ملز نے بریک لگائی اور ٹھیک سے سگنل پر ہی ٹرین کو روک دیا۔ اچانک ہر طرف ایک خاموشی سی چھا گئی۔ اتنے میں اسسٹنٹ ڈرائیور، جس کو سیکنڈ مین بھی کہا جاتا ہے، وہ ٹرین سے نیچے اترے تاکہ لائن سائیڈ پر لگے ٹیلی فون کی مدد سے سگنل مین سے رابطہ کیا جا سکے۔ جب انہوں نے سگنل پر لگے ٹیلی فون کو اٹھایا تو معلوم پڑا کہ اس کی لائن ہی کٹی ہوئی ہے، جو کہ ڈاکوؤں کے پلان کا ہی حصہ تھا۔ ابھی سیکنڈ مین واپس پلٹ کر انجن کی طرف جانے ہی والا تھا کہ جھاڑیوں سے ڈاکو نکلے اور انہوں نے اس کو قابو کر لیا۔ کچھ ڈاکو انجن کی دونوں سائیڈوں سے اوپر چڑھ گئے اور ڈرائیور کو قابو کرنے کی بھی کوشش کی۔ جب جیک ملز نے مزاحمت کی تو ایک ڈاکو نے لوہے کی راڈ ان کے سر پر ماری اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہی بے ہوش ہو گئے۔ ڈاکو پوری پلاننگ کے ساتھ آئے تھے۔ جس وقت اوپر انجن میں یہ ہنگامہ ہو رہا تھا، اسی وقت کچھ ٹیم ممبرز نے انجن کے بعد پہلے 2 ڈبوں کو باقی ٹرین سے الگ کر دیا۔ ان کا پلان ٹرین کو ہی یہاں سے دور لے کے جانا تھا، پر آخر کہاں؟ سیئرز کراسنگ سے قریب 1 کلومیٹر دور برائیڈکو برج تھا، اور وہیں پر ڈاکوؤں کی ٹرک موجود تھی۔ وہ اپنے ساتھ ایک ریٹائرڈ ریلوے ڈرائیور کو بھی لائے تھے، جس کا کام ٹرین کو برائیڈکو برج تک لے کے جانا تھا۔ یہاں تک جو کچھ ہوا وہ ٹھیک پلان کے مطابق تھا، پر اب ڈاکوؤں کو پہلی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنے ساتھ جو ڈرائیور لائے تھے وہ اس نئے انجن کے کنٹرولز دیکھ کر ہی گھبرا گیا، کیونکہ اس نے کبھی یہ انجن آپریٹ ہی نہیں کیا تھا۔ مجبوراً ڈاکوؤں نے جیک ملز کو ہوش میں لانے کی کوشش کی اور اسے مجبور کیا کہ وہ ٹرین کو 1 کلومیٹر دور لے کے چلے۔ اب انجن اور 2 ڈبے دوبارہ سے چلنے لگے اور 1 کلومیٹر دور برائیڈکو برج پر جا کر اسے رکوا دیا گیا۔ اس دوران ٹرین کے باقی ڈبے جو پیچھے رہ گئے تھے، ان میں موجود اسٹاف کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ٹرین کیوں رکی ہے۔ برائیڈکو برج پہنچ کر ڈاکوؤں نے HVP ڈبے کے دروازے کو توڑا اور اندر گھس کر 5 اسٹاف ممبرز کو ٹھیک ٹھاک چوٹیں پہنچائیں اور انہیں منہ کے بل رسیوں سے باندھ کر لٹا دیا اور اپنی کارروائی شروع کر دی۔ HVP ڈبے میں ٹوٹل 128 بوریاں کیش سے لت پت بھری ہوئی تھیں۔ یہ 1 پاؤنڈ، 5 پاؤنڈز اور 10 شلنگ کے نوٹ تھے۔ ان کا ٹوٹل وزن قریب 2.5 ٹن کے برابر تھا۔ ٹرین برج پر تھی اور نیچے روڈ پر ایک ٹرک کھڑی تھی۔ ڈاکوؤں کے پلان کے حساب سے ان کے پاس صرف 15 منٹ کا وقت تھا، لہٰذا انہوں نے ہیومن چین بنائی اور ایک ایک کر کے 128 میں سے 120 بوریاں ٹرک میں لوڈ کر دی۔ باقی 8 بوریاں ٹائم کم ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی گئیں۔ ان کا پلان بالکل پرفیکٹلی کام کر چکا تھا، لیکن آخر میں صرف ایک غلطی ہوئی جو آگے چل کر ان کو پکڑوانے میں سب سے مفید ثابت ہوئی۔
جاتے جاتے ایک ڈاکو نے HVP ڈبے میں بندھے ہوئے اسٹاف کو کہا کہ 30 منٹ تک یہاں سے اٹھنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ جان چلی جائے گی۔ ڈاکوؤں کے پاس ایک آسٹن لوڈ سٹار ٹرک تھی جس پر سارا کیش لوڈ کیا گیا اور 2 لینڈ روورز بھی تھیں جن پر انہوں نے گواہوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک ہی نمبر لگا رکھا تھا، BMG 757A۔ واردات کے بعد وہ سارے وہاں سے فرار ہو گئے۔ قریب 45 منٹ کی ڈرائیو کے بعد رات کے 4:30 بجے وہ اپنے ہائیڈ آؤٹ میں پہنچ گئے جو واردات کی جگہ سے قریب 43 کلومیٹرز دور اوکلی نامی گاؤں سے قریب تھا۔ اس دوران وہ VHF ریڈیو پر پولیس کی باتیں بھی سن رہے تھے جس سے ان کو کافی مدد مل رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت جب وہ اپنے ہائیڈ آؤٹ میں پہنچے پولیس کو بھی اس رابری کا علم ہو گیا، پر فی الحال وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے ہائیڈ آؤٹ پر آ کر خوب موج مستی کی، یہاں تک کہ وہاں مونوپلی گیم بھی کھیلی اور وہ بھی اصلی نوٹوں سے۔ پر ان کی یہ خوشی صرف چند منٹوں کی مہمان تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہیں ریڈیو کی مدد سے پتا چلا کہ پولیس ان کو 50 کلومیٹر کے ریڈیس میں ڈھونڈ رہی ہے۔ 50 کلومیٹر کا آئیڈیا پولیس کو اس اسٹاف کے بیان کی وجہ سے ہوا جس سے ڈاکو آدھے گھنٹے والی بات بول کر وہاں سے فرار ہوئے تھے۔ تو پولیس کو اچھی طرح آئیڈیا تھا کہ آدھے گھنٹے میں وہ 50 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہی موجود ہوں گے۔ یہ بات سن کر ڈاکو ایک دم گھبرا گئے۔ اب ان کا اس ہائیڈ آؤٹ سے نکلنے کا پلان جو سنڈے کو تھا وہ انہوں نے فرائیڈے پر شفٹ کر لیا۔ تھرسڈے والا دن انہوں نے سارے پیسے آپس میں بانٹ لیے۔ لوٹی گئی رقم 2.5 ملین پاؤنڈز کے قریب تھی۔ کچھ رپورٹس کے مطابق ہر ایک کے حصے میں 1.5 لاکھ پاؤنڈز آئے جو اس دور میں ایک بہت بڑی رقم تھی، یعنی ہر ایک کے حصے میں آج کے حساب سے 3.9 ملین پاؤنڈز آئے تھے۔ باقی پیسے انہوں نے چھوٹے چھوٹے رولز کرنے والے ہیلپرز میں بانٹ دیے۔ انہوں نے فرائیڈے سے پہلے ہائیڈ آؤٹ میں ہر ایک چیز سے اپنی فنگر پرنٹس مٹائیں اور ایک شخص کو ڈیوٹی دی کہ ان کے جانے کے بعد وہ ہائیڈ آؤٹ کو ہی جلا دے تاکہ پولیس کو کوئی ثبوت ہی نہ مل سکے۔ اس نے پیسے تو لے لیے لیکن ہائیڈ آؤٹ جلائے بغیر ہی فرار ہو گیا۔ اس دوران پولیس انہیں پورے بکنگھم شہر ایریا میں ڈھونڈ رہی تھی۔ ہیلی کاپٹرز شہر کے اوپر گھوم رہے تھے، جگہ جگہ پولیس کی گاڑیاں دوڑ رہی تھیں اور نیشنل میڈیا پر ایک بوال سا مچا تھا۔ پولیس نے انفارمیشن دینے والے شخص کو 10,000 پاؤنڈز انعام دینے کی بھی اناؤنسمنٹ کی۔ اس پر ہائیڈ آؤٹ کے پڑوس میں رہنے والا ایک شخص سامنے آیا اور اس نے پولیس کو اطلاع دی کہ 8 اگست والی صبح یہاں کافی ہلچل مچی تھی۔ شک کی بنا پر پولیس نے فوراً ہائیڈ آؤٹ پر چھاپا مارا۔ یہ ایک لیدر سلیٹ فارم ہاؤس تھا جو ڈاکوؤں نے 3 مہینے پہلے ہی کرائے پر لیا تھا۔ وہاں پولیس کو بہت سارے ثبوت ملے جو اس رابری سے جڑے ہوئے تھے، جیسا کہ خالی بوریاں، میلز اور ایک ٹرک بھی ملا جس پر جلدی جلدی میں یلو رنگ کیا گیا تھا۔ ڈاکو یہاں سے اپنی فنگر پرنٹس مٹا کر گئے تھے لیکن اس مونوپلی پر کچھ فنگر پرنٹس موجود تھیں جس کو انہوں نے اصلی پیسوں کے ساتھ کھیلا تھا۔ یہ فنگر پرنٹس اس کیس میں ایک بڑا بریک تھرو ثابت ہوئیں کیونکہ ان سب کا پہلے سے کوئی نہ کوئی کرمنل ریکارڈ موجود تھا، تبھی وہ فنگر پرنٹس پولیس اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ریکارڈ سے میچ کر گئیں اور اصل مجرموں کا پتہ لگ گیا۔ کچھ ہی دنوں میں پولیس نے 16 میں سے 14 لوگوں کو اریسٹ کر لیا۔ صرف 2 لوگ ہی پولیس سے بچ پائے جس میں ایک ریپلیسمنٹ ٹرین ڈرائیور تھا جس کا اصل نام کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، اور دوسرا رائل میل کا وہ سینئر سیکیورٹی آفیسر جس کی مخبری پر یہ سارا پلان بنایا گیا تھا۔ آج تک اس آفیسر کا کسی کو بھی علم نہیں ہے کیونکہ نہ اس نے کبھی اپنا اصل چہرہ دکھایا اور نہ ہی اپنا نام بتایا تھا۔ کورٹ نے اس رابری کو صدی کی سب سے بڑی رابری قرار دے کر اس گینگ کے تقریباً سبھی لوگوں کو 30 سال کی قید سنائی۔ اس رابری کے بعد برائڈگو برج ٹرین رابرز برج کے نام سے مشہور ہو گیا اور آج تک یہ اس کا نیا انفارمل نام ہے۔ جیک ملز جو 58 ایئرز کے ٹرین ڈرائیور تھے، سر پر چوٹ کی وجہ سے دوبارہ کبھی یہ نوکری نہیں کر پائے اور 7 سالوں کے بعد ہی صدمے کی وجہ سے دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔